औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कुल जहानों का पालने वाला है, और बेशुमार दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ और रहीम की ज़ात गिरामी पर कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया। तमाम नाज़रीन किराम की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राज़ रमज़ान के एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा पूनावाला। नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा कि इंसान को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? ताकत, दौलत, साइंस या फिर हिदायत? और इसका जवाब सिर्फ एक ही है, और वो है हिदायत। क्योंकि सही हिदायत के बगैर ताकत, दौलत और साइंस सिर्फ नुकसान पहुंचा सकती है, फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला ने इस हिदायत के लिए इंसान को ज़मीन पर तन्हा नहीं छोड़ा, हर दौर में पैगंबर भेजे और उनके साथ किताबें भी भेजी। मकसद ये था कि इंसान हिदायत याफ्ता हो जाए। कुरान कहता है, लोग एक ही उम्मत थे, फिर अल्लाह ने नबी भेजे और उनके साथ हक पर मबनी किताब नाजिल की। यानी अल्लाह ने अंबिया भेजे और उनके साथ किताबों को नाजिल किया। नाज़रीन किराम, राज़ रमज़ान की इस बाबरकत सीरीज़ के चौथे एपिसोड में आज हम उसी किताबों के सफ़र को समझेंगे और फिर देखेंगे कि वो सफ़र कुरान पर आकर क्यों मुकम्मल होता है और रमज़ान का इससे क्या ताल्लुक़ है। हर प्रोग्राम की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत सनाख्वा, और उनकी खुसूसियत ये है कि जब वो कलाम पढ़ते हैं तो मरहूम जुल्फ़िकार अली हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की याद ताज़ा हो जाती है। हम खुशामदीद कहते हैं जनाब मोहम्मद नौमान शेख को और दरख्वास्त करते हैं कि हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएं। या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तू ही मालिके पहाड़ों पर है या या अल्लाह, तू ही खालिक़े जिन्नो बशर है या अल्लाह हो या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह हो या अल्लाह। तेरा चर्चा गली गली है, डाली डाली कली कली है। तेरा चर्चा गली गली है, डाली डाली कली कली है। वासिफ है के गुल्लो समर गए या अल्लाह हो या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह हो या अल्लाह। और दुनिया जब पानी को तरसे, रिम झिम झिम बरखा बरसे, दुनिया जब पानी को तरसे, रिम झिम झिम बरखा बरसे।
ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. اور رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا. نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. ناظرین، جب ہم انسانیت کی ابتدا، قوموں کی تشکیل اور ان پر بھیجے گئے نبیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں مختصر صحیفے نازل فرمائے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. اگرچہ صحیفے مکمل شکل میں آج موجود نہیں، لیکن اسلامی روایت کے مطابق ان میں شامل تھا توحید کا اعلان، آخرت کی یاد دہانی، دنیا کی بے ثباتی، اخلاقی نصیحتیں. علماء کے مطابق ان صحیفوں کا مزاج زیادہ تر تزکیہ نفس اور اخلاقی اصلاح پر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں مختصر مگر جامع ہدایت دی تاکہ انسان بنیادی اصولوں پر قائم ہو سکے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. ہم نے تورات نازل کی کہ اس میں ہدایت اور نور ہے. تورات کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس میں مفصل قانونی نظام تھا، عبادات اور معاشرتی قوانین تھے، حلال و حرام کی وضاحت تھی اور اجتماعی سزا و جزا کا نظام تھا. یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک ریاستی آئین کی حیثیت رکھتی تھی. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اصل تورات اللہ کی نازل کردہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تحریف ہوئی. ہم موجودہ بائبل کو مکمل طور پر اصل تورات نہیں کہتے، بلکہ اس میں اصل تعلیمات بھی ہیں اور انسانی اضافے بھی. پھر بات کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی، تو ان پر زبور نازل ہوئی. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. زبور کا مزاج قانونی نہیں بلکہ روحانی تھا. اس میں موجود تھا اللہ کی حمد، دعا، مناجات، صبر اور توکل کی تعلیم. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوتی ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت. انجیل کی نمایاں خصوصیت میں نرمی اور شفقت، روحانی پاکیزگی، تکبر کے خلاف پیغام، شریعت موسیٰ کی تجدید نظر آتی ہے. یہ ایک مکمل نئی شریعت نہیں تھی بلکہ تورات کی تصدیق اور اصلاح تھی. اگر ہم ان تمام کتابوں کو دیکھیں تو ایک تسلسل نظر آتا ہے کہ ابتدا میں بنیادی ہدایت، پھر مفصل قانون، پھر روحانیت کی گہرائی اور پھر اصلاح قلب. لیکن یہ سب کتابیں مخصوص قوموں کے لیے تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف بھی ہوئی. پھر انسانیت ایک ایسے دور میں داخل ہوئی جہاں اخلاقی زوال تھا، شرک عام تھا، طاقت ہی حق تھی، اور پھر قرآن کا نزول ہوتا ہے. قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن یہ صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے آیا. قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے. قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں.
اعجاز قرآن پاک کی چند بڑی وجوہات میں بہت بڑا اعجاز یہ ہے کہ تقریباً 1450 سال گزرنے کے باوجود اس کتاب میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ آج بھی یہ کلام اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ قرآن پاک کا دوسرا بڑا اعجاز اس کے لاکھوں حفاظ کا موجود ہونا ہے۔ اللہ کا کلام ہونے کے ناطے ایک طرف تو قرآن پاک کا ایسا اثر ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر آپ اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو دوسری طرف یہ کلام حرف بحرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں محفوظ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج اس کتاب کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی حفظ کر سکتا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی اتنی بڑی تعداد میں حفاظ ہو، اور خاص طور پر یہ کہ ان میں بیشتر وہ حفاظ ہیں جن کی عربی مادری زبان بھی نہیں۔ قرآن پاک کا تیسرا اعجاز اس میں موجود غیب کی وہ خبریں ہیں جو آج تک پوری ہو رہی ہیں۔ ان میں رومیوں کی دوبارہ فتح، بدر میں کفار کی شکست، ابو لہب کا انجام، فتح مکہ، دین اسلام کا غلبہ، قرآن پاک کی حفاظت، اسلام کا عالمی پھیلاؤ، فرعون کی لاش کا محفوظ ہونا، اور ایسی بے شمار خبریں موجود ہیں، اور یہ ایسی خبریں ہیں جن کو پڑھ کر آج بھی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کا ایک بہت بڑا اعجاز اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ یہ اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ آج تک کوئی اس کی نقل نہیں بنا سکا، اور خاص بات یہ کہ جس قوم پر یہ نازل ہوا وہ عربی زبان کے ماہر تھے۔ عربی پر ان کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ فی البدیہہ اشعار کہتے، اور اس کام میں وہ دنیا بھر میں مانے جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج دے دیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر نہیں لا سکو گے اور ہرگز نہیں لا سکو گے۔ اور یہ اللہ کا ایسا چیلنج ہے جس کو آج تک کوئی پورا نہ کر سکا، نہ اس جیسی کوئی آیت بنا سکا، نہ اس کلام پاک میں کوئی تبدیلی کر سکا۔ اب اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ بنتا ہے کہ دیگر آسمانی کتب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا، تو پھر یہ اعجاز قرآن پاک کے ساتھ ہی خاص کیوں رہا، اور دیگر کتابیں کیوں محفوظ نہ رہ سکیں؟ تو اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ گزشتہ نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت مخصوص قوموں اور مخصوص وقت کے لیے تھی، لیکن جب بات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کی نبوت پوری کائنات کے لیے ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے اس ہدایت کا تا قیامت باقی رہنا بہت ضروری تھا۔ دوسری بڑی بات یہ کہ دیگر کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کے سپرد کر دی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، فرما بردار نبی اور ربانی علماء اور فقہا یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنا دیا گیا تھا اور وہ خود اس کے گواہ تھے۔ لہٰذا جب حفاظت کی ذمہ داری قوم کے ہاتھ پر دے دی گئی تو وہ اپنی مرضی سے ان کتابوں میں تحریف کرتے رہے، جو چیز ان کے نفس کو اچھی لگتی اسے برقرار رکھتے اور جو نہیں لگتی اسے تبدیل کر دیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تورات، زبور اور انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، لیکن جب بات آتی ہے قرآن پاک کی تو اس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود لیا اور خود وعدہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ قرآن پاک نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لہٰذا 1400 سال میں ایک حرف تبدیل نہیں ہوا۔ اور پھر قرآن پاک کا تعلق اگر رمضان کے ساتھ دیکھیں تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ وہ رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں، یہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، اسی لیے تراویح میں قرآن ہے، لیلۃ القدر میں قرآن ہے، اعتکاف میں قرآن ہے، یعنی رمضان قرآن سے تعلق بحال کرنے کا مہینہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا تعلق قرآن سے ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم روز تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ باقی کتابیں تو تاریخ بن گئی، لیکن قرآن قیامت تک ہدایت ہے، اور رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کس کتاب کے امتی ہیں۔ رمضان ہمیں صرف بھوکا رہنا نہیں سکھاتا، رمضان ہمیں کتاب سے جڑنا بھی سکھاتا ہے۔ لیکن کیا ہمارا تعلق قرآن سے رمضان کے بعد بھی باقی رہتا ہے، یا رمضان ختم
اور قرآن بند۔ آئیے اس رمضان میں اپنے تعلق کو قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کریں، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسے صرف ثواب نہیں بلکہ ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، اور رمضان میں اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کا ایسا عادی بنا لیں کہ رمضان کے بعد بھی یہ عادت ہمیشہ قائم رہے۔ ناظرین، اب آخر میں اپنے مہمان سراخواں جناب محمد نعمان شیخ سے درخواست کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ پہنچا تو سوالی تھا، میں پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں آیا، پہنچا تو سوالی تھا، میں پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں آیا، سرکار کے دربار سے میں خالی نہیں آیا، سرکار کے دربار سے، اور ایک بار مجھے پھر سے بلوائیے آقا، ایک بار مجھے بلوائیے آقا، میں چوم کے روضے کی جالی نہیں آیا، میں چوم کے روضے کی جالی نہیں آیا، سرکار کے دربار سے، اور گر کوئی تصور بھی پہنچا شہدی تک، گر کوئی تصور بھی پہنچا شہدی تک، سنتے ہیں کہ وہ بھی کبھی خالی نہیں آیا، سنتے ہیں کہ وہ بھی کبھی خالی نہیں آیا، سرکار کے دربار سے۔
تیرا